से तो अमूमी तौर पर जो पीटीआई छोड़ता है ना, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए इतने कैमरे होते हैं, पता नहीं मौलियाँ सामने इन्हें कितों ला छड़ दो। इस वास्ते बहरहाल आ गए हो तो अब सुनो। लेकिन एक मैं इधर देखे, कैमरे वाले सारे मेरी तरफ देखें। आप जब रिकॉर्डिंग कर लेते हैं ना, ज़ाहिर सी बात है हमने हर तरह का पैगाम आपको देना होता है जो एक मजहबी और मसलकी और मुल्की बनता है। बसा औकात आप अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ना और शियां दी छतरौल कर दी, ओ शियां नू फलाना कह छड़िया, ओ भाबियां नू कह छड़िया, ओ देवबंदियां नू। बंदे दे पुत्तर बनिया करो। और ये भी मेरा क्लिप इदां ही चढ़ाना जे, बंदे दे पुत्तर बनिया करो। तुम्हारे ये जो चंद जुमले हैं ना जी, ये बसा औकात मसलक में रुकावट बनते हैं। तैनू चंद डॉलर लभ जाएंगे, लेकिन ये डंगरपुणा बंद करो। इंसानियत वाला काम करना चाहिए। जो उन्वान है आप वो उन्वान दे के चढ़ाएं, सुनने वालों को कोई नहीं पता। हम वैसे भी सबके सामने, हमको बुरके वाली सरकार तो नहीं है, हम सबके सामने तकरीर कर रहे हैं। हम मैदान के लोग हैं, हम भागने वाले अल्लाह की रहमत से नहीं हैं। लेकिन आप उसको गलत रंग क्यों देते हैं? समझ आ रही है मेरी बात की? रंग च भंग ना पाया करो। रिकॉर्डिंग करते हो सीधे सीधे चढ़ाओ जनाब, है हूँ ऐदी छतरौल होगी, ऐदी होगी। मैं कहा यार कभी हथी आया ना तो पहलों मैं तेरी करनी है। बैठे हो आओ पहुँचता पिया सी। इस वास्ते ये तरबियत करना हमारी जिम्मेदारी है। बंदे बनिया करो। और ये बिल्कुल ऐसे वैसे टाइटल दे के अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए ऐसा काम ना किया करो। हमें पूरा मुल्क जानता है अल्लाह की रहमत से, तो ये छतरौलों वाला काम नहीं है। मैं तुहानू सच्ची गल दसदा पिया, जिन्हें साढ़े आ सुन्नी मुंडे ने ना, यकीन अल्लाह ते करो, ये पता नहीं 2-2 मिनट का क्लिप सुन के अपने अकीदे बदल जाते। पहलों छतरौल तो तुहाडी होने वाली है, नाराज़ नहीं होना आपने। साड़ियाँ होंदी ने सीधियाँ गल्लां, तुसी किसी दियां की छतरौना, तुसी आप सिद्धे हो रहे हो तो बड़ी गल है। समझ आई? तुम्हें समझाने वाले मुहद्दिस आज़म जैसे लोग गुजरे हैं, तो तुसी अजे पुछदे मिर्जे ने आ गल की है, इहदा जवाब की है? मैं कहा इहदा जवाब है गैरत कर बेगैरत ना बन। इहदा ये जवाब है। तुम्हें अपने बुजुर्गों पे यकीन ही कोई नहीं है। समझ आ रही है? इहदिन सिरातल मुस्तकीम किस चीज़ का नाम है? सीधे रास्ते पर चला या अल्लाह। सिरातल लज़ीना अनअमत अलैहिम, फरमा उन लोगों का रास्ता जिन पर इनाम हुआ है। इनाम किस पर हुआ है? अनअम अल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाኢ वस्सालिहीन। इनाम हुआ है नबियों पर, सिद्दीकों पर, शहीदों पर, वलियों पर। तो सीधे रास्ते पर वो है जो कलमा पढ़ के नबियों वलियों के पीछे चले, और जो इनसे जले वो गलत रास्ते पर। समझ आ रही है मेरी बात की? तो आपको पता होना चाहिए हमने किसके पीछे चलना है। छोटी छोटी गल्लां ते ऐदा जवाब दियो, ऐदा जवाब दियो। मैं क्या एडा ही जवाब है तेनू? इनू एक बारी कमरे चो बाहर कढ़ लिया, इनको हवा शवा लुआओ, किते उल्ली लग जाएगी। क्यों प्रोफेसर साहब, इनू थोड़ी जा बाहर कड्डो। समझ आई ना? तो वो कहता है मैं बड़ा इंजीनियर। मैं क्या साढ़े कोल भी प्रोफेसर है गया तो जिद्दां दा तू इंजीनियर है ना, उदां दी फिटिंग मैं ही कर सकना। तवज्जो नहीं फरमाई फरान सीटों वाले हो। वो तू आ तेरी फिटिंग है, यस करके कलांगे बाशो, पहले सलफ ते पंजवां गेर इंज तेन फिट करके कलांगे, टेंशन ना लै। तीनों कभी हवा शवा लुआओ, इनू बाहर कड्डो, ये कौन सी बात हुई? लेकिन आप लोगों के अंदर भी इतनी कम अज कम जुर्रत होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए। 2-2 मिनट के क्लिप सुन के अकीदे बदलते पे हो। समझो अपने आप को। तो इसलिए ये मैंने इब्तदा में आपको बात समझाई है, ये समझाना बहुत ज़रूरी था। तो अब आइए ज़रा हदीस शरीफ से मैं बात का आगाज़ करूँ, जो मेरा एक अंदाज़ है, और उसके बाद फिर आपको बात सुनाते हैं। हुजूर नबी रहमत शफ़ी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि मिअतन, फरमाया जो बंदा मेरी ज़ात पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ता है, कतबल्लाहु बैन ऐनैहि, अल्लाह ताला उसकी दोनों आंखों के दरमियान, यानी यहाँ माथे पर लिख देता है, बराअतम मिनन नार व बराअतम मिनन निफाक, कि ये बंदा मुनाफिकत से भी आज़ाद है और जहन्नुम से भी आज़ाद है। ये 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ने की बरकत है। ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरक़ात बेशुमार हैं। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी गुजराती रहमतुल्लाह अलैह, आपने मिराज शरीफ में लिखा है, अगर कोई बंदा दुरूद पाक पढ़ता रहा और उसे दुआ मांगने का वक्त ही ना मिला या भूल गया, बस शौक में दुरूद पढ़ रहा है, फरमाया अल्लाह बिन मांगे इस दुरूद का सदका हर चीज़ अता फरमा देगा उस बंदे। तो दुरूद पाक ज़रूर पढ़ा करें। इसके साथ आदमी की तबीयत के अंदर भी निखार पैदा होता है, और यकीन करें आदमी के हुस्न में भी इजाफा हो जाता है, दुनिया भी बेहतर और आखिरत भी बेहतर हो जाती है। अब आइए, जो मैंने आयत करीमा पढ़ी है, ज़रा उसका सहारा लेकर बात को आगे चलें। खल्लाक़ आलम ने कुरान मजीद बुरहान रशीद 2 पारा है, उसकी इब्तदा में ये आयत मुबारका है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो तुम मदद हासिल करो नमाज से और सब्र से। अच्छा, यहाँ सीधी सी बात
सीधी बिल्कुल डायरेक्ट जो आपको समझ आ जाए। अल्लाह ताला ने ये भी तो फरमा सकता था ना कि तुम मदद हासिल करो अल्लाह से। उसी अल्लाह ने जिससे सारे मदद हासिल करते हैं और जो हकीकी तौर पे करता है, जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता, उसी अल्लाह ने कहा तुम मदद हासिल करो नमाज से और सबर से। अब अल्लाह ने अपने बारे में नहीं कहा, यह नमाज और सबर का क्यों कहा? यहां से दो कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। पहली बात, वसीले वाला। आप कहेंगे ये थे कहते वसीला आ गया है। उलमाए तफसीर लिखते हैं कि ये जो नमाज है ना, ये भी अल्लाह तक पहुंचने का वसीला है, और जो सब्र है ये भी अल्लाह की रहमत तक पहुंचने का वसीला है। तो जो फरमाया ना कि तुम नमाज से मदद मांगो, इसका मतलब ये इस वसीले से पहुंचना उधर ही है। आवाज कमजोरों वाली है आप हज़रात की। और जो सब्र करना है इस वसीले से भी पहुंचना रब की बारगाह तक है। तो यहां उलमाए तफसीर ने एक नुक्ता उठाया, अल्लाह करके आप सारे समझ सकें। गोडे छोटे छड़ के बहुत, जरा तकड़े हो गए, सीधे हो गए, चौकड़ियां मार के बहुत, बिल्कुल परेशानी चेहरे की छोड़ दें, आपकी आवाज मेरे तक आनी चाहिए। उलमाए तफसीर ये फरमाते हैं कि अगर ये सिर्फ दो वसीलों की बात हुई है, याद रखो एक इनसे भी तकड़ा वसीला है, एक इनसे भी तकड़ा वसीला है। शाह साहब आपकी तवज्जो, कहा वो कौन सा है? फरमाया वो वसीला है जिनके वसीले से नमाज मिली है। तवज्जो नहीं फरमाई आप हज़रात, इनसे भी तकड़ा वसीला है, और वो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपकी ज़ाते अक़दस का है, और उसके बाद फिर कुरान का वसीला और बुजुर्ग हस्तियों का वसीला, ये सारे। फरमाया अगर अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने के लिए नमाज वसीला है तो उसे मदद मांगी जा सकती है, सबर वसीला है, मदद मांगी जा सकती है, तो मुस्तफ़ा इनसे तकड़ा वसीला है, उनसे भी मदद मांगी जा सकती है। जैसे इधर मदद मांगने से बंदा दायरा इस्लाम से नहीं ना निकला, ये वसीला है, हकीकत वही है। मैंने कहा मुस्तफ़ा भी वसीला है, हकीकत वही है। यहां पर भी आपको यही समझना पड़ेगा। आवाज समझ आई आपको? ये पहली बात। अब दूसरी बात, ये दूसरी बात भी समझने वाली है भाईजान। एक तो वसीले वाली बात आ गई, और दूसरी क्या है? गैरुल्लाह से मदद मांगी जा सकती है। नमाज भी गैरुल्लाह है, सबर भी गैरुल्लाह है, लेकिन यहां चूंकि हम आला हजरत के मलंग हैं, ठीक है। अच्छा आप ये ना समझें, बाज लोग कहते हैं आला हजरत तो पहले जेड़े सनोना तो की बनेगा। मैं क्या बंदा बाना है, तुझे इतना शऊर होता ना तो ये तू कहता ही ना। हम कब आला हजरत को सहीफे का दर्जा देते हैं? हम कहते हैं बिखरे हुए जितने लोगों के अजहान थे 1400 साला मातुरीदी अकायद पर अगर इकट्ठा किया है तो अहमद रजा ने इकट्ठा किया, और एक डायरेक्शन दी है तो आला हजरत ने दी है। अकायद की दुनिया में आला हजरत के पास किसी एक जुमले की खराबी दिखा दे, अकायद की दुनिया में फिक़ही मसाइल हैं, जितना मर्जी जमाना दौरे जदीद आएगा तहकीकात होती रहेंगी, और ये तो इख्तिलाफ उम्मती रहमत उनका हिस्सा है। तवज्जो है कि कोई नहीं है? तो ये होता रहेगा, ठीक है। लेकिन अकायद की दुनिया में आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह से लेकर 1400 साल की तारीख उठा ले, ये शजरा तुझे सिद्दीक़ अकबर तक जाता हुआ नजर आए। तो इस वास्ते, या फिर कईयों को शौक है ना आजकल आला हजरत मनना जरूरी है। मैंने कहा यार सिर्फ ये बात बताओ, आला हजरत साहब रहमतुल्लाह अलैह की जितनी तहकीकात हैं अकायद की दुनिया में, आप उन तहकीकात जैसी या कोई तहकीक पेश कर दो, या फिर उन तहकीकात का कोई एक नुकसान बता दो, या फिर एक रद्द कर दो, गलती बता दो। कह रहा नहीं आला हजरत की ना कोई तहकीक गलत है ना मैं वैसी पेश कर सकता हूं। तो मैं कह फिर बस कर, आला हजरत वही ने, फिर आपको अड़ने की जरूरत नहीं है। आला हजरत हूं, ताजदार गोल्डा पीर सिद्दीक़ मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह हूं, या शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी हूं, आप इनकी सारी किताबें अकीदे की दुनिया में सामने रख लो, इन तीनों का रास्ता इकट्ठा होकर सीधा मदीने जाता हुआ नजर आएगा। समझ आ रही है? कोई नहीं आ रही है? इस वासी हमें समझना चाहिए। बस वो कहा जो आला हजरत पहले जेड़े सनो क्या, मैं क्या पहले तुहाडे वर्गे चगल कोई नहीं सन यार, 5 किलो का सेरी लाउंदे रहोगे या मेरे को कोई तो साथ दो ना। ये बात लोग हैं जिनकी ट्यूनिंग हमें करनी पड़ती है। तो अर्ज ये कर रहा हूं मेरे अजीज मेरे भाई, ये जो बात समझा रहा हूं इस बात को जरा समझने की कोशिश कीजिए। यहां पर अकीदे की बात यह है, अब जब भी गैरुल्लाह से मदद मांगेंगे, वो नबी हो या वली हो, मसला यह है शरीयत का, अकीदा यह है, अगर खुदा समझ के मांगा, अल्लाह के अलावा खुदा समझ के मांगा, तो आप मुशरिक भी हैं, काफिर भी हैं और फारिग भी हैं। जो जो ये करेगा
اور اگر یہ سمجھ کے مانگا کہ اللہ نے ان کو طاقت دی ہے اور ہم ان سے مانگ رہے ہیں کہ اللہ کے پیارے ہیں، ہماری رد ہو سکتی ہے، یاروں کی رد نہیں ہو سکتی ہے۔ اگر اس لیے مانگا تو نہ شرک ہے تو نہ کفر ہے۔ میں آپ اس کی سادہ تفسیر کر دوں، سادہ تفسیر، بولو تو صحیح نہ یار ہے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ آیت صحابہ پاک موجود تھے نا جب نازل ہوئی؟ جزاک اللہ حضرت، اللہ آپ کو برکت دے، جزاک اللہ۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو صحابہ اور اہل بیت موجود تھے نا؟ فرانس سیٹاں ہو توجہ کرو، تو مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ اور اینج تھوڑا دماغ رلاؤ، منٹ ہے تھوڑا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یا اللہ تیری ہی عبادت کرتے اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یہ آیت صحابہ اور اہل بیت کے سامنے نازل ہوئی، نبی پاک نے سکھائی، یہ بالکل۔ تو میں نے کہا اس آیت کے آنے کے بعد صحابہ کرام کو نبی سے مدد نہیں نہ مانگنی چاہیے، یعنی بالکل نماز میں کہتے ہیں یا اللہ تیری عبادت تو ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو میں کہا صرف بخاری کھول اللہ باقی چھڑ دے، میں وکھا دینا اکھاں اونا منگیاں، باواں اونا منگیاں، پیر اونا منگے، بارش اونا منگی ہے، بچے اونا منگے نے، زندگی اونا منگی ہے۔ اور نبی پاک نے نہیں آکھیا بھئی ایاک نعبد و ایاک نستعین کہندے تو ادھروں منگو، اے میرے کو منگنا تے شرک ہے۔ صحابہ نو بھی پتہ ہے دیندار رب ہے، دیندار یاراں دے وسیلے دے نال۔ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ تو 1400 سال کے بعد آ کے ہمیں سمجھانے بیٹھ گیا ہے، جن کے سامنے یہ آیت آئی جزاک اللہ، اور جن کو میرے نبی نے سکھایا، توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ان کو چاہیے تھا کسی ایک مسئلے میں بھی میرے مصطفیٰ کے پاس نہ آتے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگتے۔ وہ تو نبی پاک کے پاس آ رہے ہیں، اور نبی پاک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ کیا، اب بات آ رہی ہے نا؟ تو آپ پتہ کیا نہیں، وہ صحابہ اس لیے آتے تھے، وہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ نا اللہ سے لے کے دیں، تو میں کہا اسی کی کہیں نہیں، یہی ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن آج یہ الزام لگائے جا رہے ہیں، اور الزام لگانے والے مرزا جیلمی جیسے، وہ ایک کو ساحل یتیم صاحب آج کل نکلے ہوئے ہیں، سمجھے نا، وہ لمے لمے وال رکھے نے، ساڈے علاقے چاہیے تھے چھاج ویچن والے مسلی ہوندے نے، پتہ نہیں تواڈے کی ہے۔ میں ایک منٹ میں چونکہ پنڈ چ رہی نا، میں اجے بھی پنڈ چ رہ، میں خالص پینڈو بندہ جے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو آئیں تے چھاج ویچن والے ہوندے تے نال چھاج بھی دے جاندے، 20 روپے بھی لے جاندے، 2 توتیاں بھی دے جاندے، وہ سانو دین سکھاندے پے۔ میں نے کہا یار یہ صدی یقین مینوں لگدا جڑی ہن شروع ہو گئی ہے نا، یہ احمقوں کی پذیرائی کی صدی ہے، جتھے چاہت فتح علی خان ورگے وہ سنگر ہون اور مرزے ورگے شیخ الحدیث ہون۔ آئے صدقے جاواں میری قوم 5 کلو دا سر ہلا کے گزارا کر دی، بول کے راضی نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں، حالانکہ میوزک ہم تو حرام سمجھتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، بالکل یہ مرزے والا فتویٰ نہیں کہنا نہیں اس میں کفر یا شعر نہ ہو تو جائز ہے۔ میں کہا نعت سرے تو ناجائز ہے، نعت کے بارے میں کہتا سرے سے ناجائز ہے، اور میوزک نچن والی دیا منڈیا انہوں کہندا ہے کہ کفر یا شعر نہ ہو تو پھر ناجائز ہے۔ واہ، اپنے کاروبار دا بڑا فکر ہی، اپنے بڑکیاں دے کاروبار دا تینوں بڑا فکر ہے، اور نعتاں تے او نے جڑیاں حسان بن ثابت مصطفیٰ دے سامنے پڑھیا کرتے سن۔ وہ توجہ ہے کہ کوئی نہیں ہے؟ ہاں، اس واسطے یہ ٹیوننگ جاری رہے گی۔ ہاں، آپ کی سبحان اللہ کی آواز کی آمد بھی ہمارے تک جاری رہنی چاہیے۔ تو بات جو سمجھا رہا ہوں آپ حضرات کو، میرے بھائی ان لوگوں نے تماشا بنایا ہوا ہے، تو جس دور میں ایسے لوگ سنگر بن جائیں، توجہ ہے نا، جس دور کے مفکر خلیل الرحمان جیسے ہوں، کہنا 95% بڑیاں جاہل ہونیاں نے، میں کہا پھر وہ جڑیاں 5% صحیح سن تینوں سیٹ کیتا کہ نہیں کیتا؟ کیوں نہیں پروفیسر صاحب، کیوں جی شاہ صاحب کی بلا، بڑا سیان، ایسا متکبر المزاج۔ یار بندے بڑھنا چاہیے، انسان بڑھنے چاہیے، اگر بولنے کا موقع ہے تو دین کے لیے اپنی یہ توانائی صرف کرو نا۔ عورت کو بولنے نہیں دیا انہوں نے، انہیں ساحل یتیم نو پھڑ لیا، انہوں نے کہا تو سانو 95% عورتوں جاہل کیوں کہنا ہے، تو بھی تو جاہل ماں دا ہی بچہ پھر نکلے آنا، تیرے کول کی سند ہے کہ تیری ماں 5% دے وچ ہے؟ توجہ نہیں فرما رہے آپ حضرات۔ تو اس وقت یہ خلیل بھی کہتا تھا نہیں چھڑیا پرے جی، چھڑیا اس عورت کے بولنا نہیں چاہیے، ویسے کہتے ہو عورتوں کو حقوق دو، تو جدو تواڈے سامنے کو بی بی بولے تو پھر چیک دے ہو، پھر بولن نہیں دندے، عورتاں دے دشمنی تسی ہو۔
اسلام تو عورتوں کو تحفظ دیتا ہے اور اسلام ہی دیتا ہے. میں نے کہا اسلام ہی دیتا ہے, دوسرا کوئی نہیں دے سکتا ہے. ان عورتوں کو تو زندہ درگور کیا جاتا تھا, بچایا کس نے ہے؟ منہ کھول کے دسو نا مینوں. اسلام نے بچایا ہے. ان کو وراثت میں حصہ کو نہیں دیتا تھا تو کس نے مقرر کیا ہے؟ ان کے قدموں میں جنت کس نے رکھی ہے؟ یہ اسلام نے دیا ہے. یہ تو آج کل عورت باغی ہو گئی نا, مجھے میرا حق دو, میں چھانا بچھانا چلنا ہے. تو تینوں تیرا حق ہے. اسلام آباد دے یتیم دین گے جڑے آپ پورا ملک بلاں تے چلاؤندے پے نے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ ہے, ماشاءاللہ. جی میں چپ بیٹھے ہوئے جی, چپ رہنا مسئلہ ہی کوئی نہیں. زندہ باد چھا گئے ہو, زندہ باد بھائی. اگے ہوندا سی دل دل پاکستان, پچھلے سال آیا بل بل پاکستان, اس بار یہ باں باں پاکستان. ویکھیا جے تہاڈا 14 اگست سے بندا کہ پتر تو اگلے مہینے دا بل بھارتا صحیح ایک باری. بد نصیب قوم کو تم نے آگے لگایا ہوا ہے, جنہوں نے انگریزوں کے کتے نہلائے, ان کے بچوں کو تم نے آگے لگایا ہوا ہے. یہاں نظام مصطفیٰ ہوتا نا, آج رنگ ہی کچھ اور ہوتا. لیکن نظام مصطفیٰ کیوں نہیں آ سکتا؟ چونکہ بات مولوی کرتا ہے. تو انو چاہیے ڈاکو, بدماش, لٹیرا. میں سب سیاستدانوں کو نہیں کہہ رہا, لیکن اے ہون چھاننی لا کے ہی کو صحیح کرنا پینا ہے. باقی سارے دی جڑی حالت ہے وہ تواڈے سامنے ایتھے بھی کو بیٹھا ہوئے تو مینوں پریشانی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیغام حق ہوگا تو پھر ٹینشن نہیں لینی, اپنے آپ کو سیٹ کرنا پینا ہے. اب یہ جو ماشاءاللہ جتنا نظام ہے وہ سارا آپ کے سامنے ہے. اعلیٰ تعلیم یافتہ تواڈے افسر نے, اعلیٰ تعلیم یافتہ, تاں ہی تو ڈبل رشوت لیندے نے. یہ نہیں اعلیٰ تعلیم ہوئے گی تو لین گے نا. جٹ بندہ تو ڈردا ہے بھائی. یہ اصلاح تو سب کی ہونی چاہیے نا. تو بات کو سمجھنے کی کوشش فرمائی جائے میرے عزیز. یہ جو صدی ہے نا, صدی, یقین کرو احمقوں اور پاگلوں, ایتھے ٹک ٹاک تے نچن والیاں نوں اے کون نے سٹار بولے. اگر میرے نبی کی حدیث پڑھنا تو نبی پاک نے پتہ کن کو سٹار کہا ہے؟ فرمایا اصحابی کالنجوم, میرے صحابہ ہیں جو ستارے ہیں. یہ نبی کے صحابہ ستارے ہیں. جس کو سمجھ آئی ہے وہ بولے میرے مصطفیٰ کے صحابہ ہیں جو ستارے ہیں. اے نچن والے ستارے ہوندے نے بلے. یہ صدی احمقوں کی صدی ہے بھائی جان. 2 نمبر بدوں کو پذیرائی ملنے کی یہ صدی ہے. بس آپ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے. اب آ جائیے ذرا جو میں بات سمجھا رہا ہوں. تو یہ آیت کریمہ نے ہمارے 2 مسئلے حل کر دیے. پہلا وسیلے والا مسئلہ اور دوسرا غیر اللہ سے مدد والا مسئلہ. اگر خدا سمجھ کے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگو گے تو فارغ, اور اگر خدا نہیں سمجھ رہے, پیارا سمجھ رہے ہو تو پھر بالکل جائز ہے. پھر بالکل کسی قسم کی ممانعت نہیں ہے. نبی پاک علیہ السلام نے خود اس بات کو واضح فرمایا. حضرت مولا مرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی والدہ مائدہ حضرت سیدنا فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہا, جن کو نبی پاک فرمایا کرتے تھے یہ میری ماں کے بعد میری ماں ہے. یہ نبی پاک فرمایا کرتے تھے. جب آپ نے پردہ فرمایا تو قبر انور و اطہر میں جب آپ نے ان کو رکھنے کا ارادہ فرمایا تو آقا کریم علیہ السلام قبر میں گئے, فرمایا یہاں سے کھلی کرو, یہاں سے کھلی کرو, یہاں سے کھلی کرو. اور جب دفن کرنے لگے چادر بھی عطا فرمائی اور دعا کی. اور دعا کیا تھی؟ یا اللہ میرے اور مجھ سے پہلے نبیوں کے وسیلے سے میری ماں کی بخشش و مغفرت فرما دے. توجہ ہے حضرات کے کوئی نہیں آپ حضرات کی؟ تو عرض کرنے کا مقصد یہ آیت نے مسئلہ حل کر دیا. جاگ رہے ہیں تو آگے بھی چلیں تھوڑا سا. اب اس آیت کا اگلا حصہ فرمایا نماز اور صبر سے مدد مانگو, اور آگے فرمایا اللہ صبر والوں کے ساتھ ہے. یہاں ایک ظاہری بات سمجھ میں آتی ہے اور اس پر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں جلدی میں. اللہ صبر والے کے ساتھ ہے, کیا اللہ نمازی کے ساتھ نہیں ہے؟ پیچھے 2 چیزیں ہیں اور آگے اللہ نے فرمایا کہ میری معیت, میری حمایت, میری مدد, میری نصرت, میری رحمت. اس کا یہ معنی ہے. فرمایا وہ صبر والے کے ساتھ ہے, تو کیا نمازی کے ساتھ نہیں ہے؟ تو اب اس کا جواب سنیے کیا ہے. علماء تفسیر فرماتے ہیں نمازی کے ساتھ رب کی حمایت و مدد و نصرت ہے. کھلا جملہ یہ بنتا ہے نمازی دے نال اللہ ہے, پر ہر نمازی دے نال نہیں, صبر والے نمازی دے نال.
کون سے نمازی کے ساتھ ہے؟ تو ہم جتنے بیٹھے ہمیں سوچنا ہوگا ہم صبر والے نمازی ہیں یا بے صبر نمازی ہیں؟ 2 منٹ پکھا نہ چلے تو بے صبرے ہو جانے ہیں. نماز پڑھ کے پورے محلے نو اسی بے ایمان تو پتہ نہیں کی کوئی جنمی سمجھی کھلوتے ہونے ہیں. یہ 2 سجدے کر لینے تو بچا بھی صحیح تو پچا بھی صحیح. تھوڑی جا مہربانی کر. کوئی بچہ مسیح تے باڑ آوے تو ساڑھے کول برداشت نہیں ہوندا. اوے تیرا تے ابا کدی نہیں آیا تو کدھر آیا ہے؟ یار جے آ ہی گیا ہے تو اینو انج دا نمازی بنا کے دا ابا بھی آوے. کیوں جی؟ اور بس اوقات کئی آئندے ناراض نہیں ہونا. کئی بزرگی کے عمر کے اندر بھی ایسے ہوتے ہیں جنی دیر میں جینا کوئی جان نہیں پڑھ سکتا, کوئی تکبیر نہیں پڑھ سکتا. آ میری تھاں آ بیٹھے بندے نو ٹھڈے اٹھ میں بہنا. یہ بظاہر آپ کو مسکرانے والی باتیں لگ رہی ہیں, رونے کا مقام ہے. صاحب بار شریعت نے نماز والے چیپٹر میں یہ روایت لکھی ہے, پڑھنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. فرمایا مسجد میں جو بندہ اپنی جگہ مختص کر رہے نا ملال ہے اور آکھے تھے میں ہی بہنا ہے, فرمایا اس کی مثال اس بندے کی طرح ہے اور اس اونٹ کی طرح ہے جو واڑے میں اپنی جگہ پکی کر لیتا ہے اور دوسرے اونٹ کو ٹھڈے مارتا ہے. ہوں دس بھی مسیح تے بندہ بننا ہی یا اونٹ بننا ہی؟ چپ ہو گئے. بار بار ان کو یاد کروانا پڑتا ہے. جو میں بات سمجھا رہا ہوں اس کو سمجھو نا یار. مسجد میں تو جتنی جگہ پہ آپ کا پاؤں لگ جائے گا اور آپ سجدہ کریں گے قیامت والے دن اتنی تمہاری گواہ بن جائے گی. اور ایتھے ملا کے بہ جاندے سپیکر نو جوٹ ہو جاندے جگہ تو نمازی بان صبر والا بان بے صبرا. اور یہاں پر ایک لطیف بات آپ کی خدمت میں عرض کروں گرامی قدر حضرات, یہاں پر صوفیانہ نکتہ ہے ایک. کیا میں نے کہا ہے؟ کون سا نکتہ بھائی جان؟ اور وہ صوفیانہ نکتہ یہ ہے, یہ جو اللہ پاک نے فرمایا نا میں صبر والے کے ساتھ ہوں, نمازی کا یہاں ذکر نہیں کیا. اس میں صوفیانہ نکتہ اور اشارہ یہ ہے اگر اللہ یہ فرما دیتا کہ میں نمازی کے ساتھ بھی ہوں صبر والے کے ساتھ بھی ہوں تو آج کربلا کا کوئی بندہ فیصلہ نہ کر سکتا. یہ صوفیانہ نکتہ ہے. وہ کیسے کہ بظاہر جو امام حسین کے ساتھ لڑنے کے لیے سامنے آئے ہوئے تھے بظاہر کلمہ پڑھتے تھے, مسلمان کہلاتے تھے, داڑیاں تھی, پگڑیاں تھی, اور آج کل جنہیں اسی عربی جانے سارے تو زیادہ عربیاں بھی جان دے سن. یہ میں آپ کو ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. کیوں حضور پروفیسر صاحب ایسے ہی یعنی یہ جو سامنے آئے تھے یہ اب سب کچھ جانتے تھے. نماز ادھر بھی ہے, قیام بھی ہے, سجود بھی ہے, سلام بھی ہے, سب کچھ ہے. اور اگر اللہ یہ کہہ دیتا کہ میں نمازی کے ساتھ بھی ہوں صبر والے کے ساتھ بھی ہوں تو کچھ بندے یہ کہتے وہ جی اللہ نے نہیں آکھیا تو کئی یزید نو ابا بڑھان ڈے جے. سمجھ آ رہی ہے نا؟ اور اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دیتا کہ میں نمازی اور صبر دونوں کے ساتھ ہوں تو پتہ کیا ہوتا؟ کچھ کہتے اللہ اس لشکر کے ساتھ بھی ہے, اس کے ساتھ بھی ہے, اللہ کی مدد ادھر بھی ہے, ادھر بھی ہے. اللہ نے نمازی کا صراحت کے ساتھ ذکر نہ کر کے صوفیہ کہتے اس بات کو واضح کر دیا اب یہ میدان لگا ہوا ہے, اب معیار نماز نہیں ہے صبر ہے. اب معیار یہاں نماز نہیں ہے, کیا ہے؟ بولو تو صحیح نا یار. اب صبر کس کے پاس ہے؟ نماز دونوں طرف ہے. حسین وہ ہے جس کے پاس نماز بھی ہے صبر بھی ہے. یزیدیوں کے پاس صبر نہیں ہے, لہٰذا اللہ کی حمایت و مدد بھی یہاں نہیں ہے. سمجھ آئی جے؟ دوستان گرامی, اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی اور آنی چاہیے, ٹھیک ہے, اب چلیے آگے بات. چونکہ آج نواسہ رسول, جگر گوشہ بطول, نور نظر علی المرتضی, برادر حسن مجتبی, امام الاصفیاء والاتقیاء, حضرت سید الشہداء امام کربلا, حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ خاص الخاص آپ کا ذکر ہوگا. یاد رکھ لیجئے یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جن سے نسل مصطفیٰ چلی ہے. آواز کمزوروں والی ہے, کمزوروں والی ہے. یہ وہ مبارک ہستیاں جن کو نبی پاک نے اپنے پھول قرار دیا ہے. توجہ ہے نا آپ حضرات کو؟ ہے. اور یہاں پھول پتہ کیوں کا ہے؟ توجہ میری طرف رکھنا, 2 نکتے ہیں اس میں. پھول کی قدر ہمیشہ قدر والا جانتا ہے. آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی میں نے آپ کو کیا کہا ہے.
پھول کی قدر ہمیشہ قدر والا جانتا ہے، بے قدرے بندے کو کیا پتا؟ جو بد عقیدگی کے گٹر میں رہنے والا ہے اسے کیا پتا حسین کون ہے؟ یہ تو ان بچوں سے پوچھ جن کی ماں نے یا رسول اللہ کی لوری دے کے دودھ پلایا ہوا ہے، انہیں پتا ہے حسین کون ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا پھول پتا کیوں کہا؟ یہ بھی صوفیانہ نقطہ ہے، سنیے گا. سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ، لاکھوں سلام آپ کی شان پر. ٹھیک ہے. نبی پاک کی 4 بیٹیوں میں سے لاڈلی اور آخری اور عظمت و شان والی شہزادی، سب سے افضل شہزادی، توجہ ہے نا، حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کا لقب ہے زہرا اور آپ کے بیٹوں کو پھول کہا گیا ریحانہ. ریحانہ اس پھول کو کہتے ہیں جس کی رنگت بھی ظاہر ہو، جس کی خوشبو بھی ظاہر ہو. ریحانہ اس پھول کو کہتے ہیں جس کی رنگت بھی ظاہر ہو اور جس کی خوشبو بھی. اور زہرا پھول کی پتہ کس کیفیت کو کہتے ہیں؟ جب سارا پھول کا حسن پردے میں ہوتا ہے. اب جملے کا وزن محسوس کرنا سمجھ آئے تو مجھے کہنا نہ پڑے. سیدہ کو زہرا اس لیے کہا کہ یہ عورت ذات کی طرف نسبت تھی اور اشارہ سیدہ کے پردے کی طرف ہے. حسن و حسین کو پھول اس لیے کہا کہ یہ نسبت مرد کے ساتھ ہے، بتانا تھا وہاں پردہ ہے اور یہاں حسن بے نقاب ہے. بولو نا، ہاتھ اٹھا کے بولو نا سنیو. جزاک اللہ. بسم اللہ. کو گال سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئی آپ حضرات کو؟ ان کو زہرا اس لیے کہا، اشارہ پردے کی طرف ہے. آجو آجو پتر، آجو آجو سائڈ پہ آ جائیں، ادھر آ جا بیٹے، اٹھ جاؤ پتر. قاری صاحب کہیں دے جو پہنے گوڑے سیدھے کرو. سنیا سبحان اللہ فرما دیجئے محبت کے ساتھ. اللہ اکبر. اگر یہ سمجھ آ گئی تو یہ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی شان اعلیٰ حضرت کی زبانی نہ سناؤ. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ، آپ کا آپ فتاوی رضویہ کی 30ویں جلد اٹھا لیں. رسالہ نور، 3 رسالے نور پر اکٹھے لکھے اعلیٰ حضرت نے. ان کے اندر اعلیٰ حضرت سے ایک سوال ہوا، اے سن اعلیٰ حضرت کیسے عاشق اہل بیت ہیں. رافضیت کی بولیاں بول کے اہل بیت کو بیان کرنا یہ انسانیت نہیں ہے. سنیت کی بولی بول کے بیان کرنا یہ ہے احمد رضا کا مشن، سنیت کے راستے پر رہ کر. اب سنو، اعلیٰ حضرت سے سوال یہ ہو رہا ہے کہ ہم نے سنا ہے کہ جب بھی کوئی نبی دنیا میں جلوہ گر ہوا تو ان کا جسم اقدس و انور ہر قسم کی دنیاوی علائق سے پاک ہوتا تھا. تو کیا یہ سچ ہے؟ چونکہ کچھ لوگ ان کو اپنے جیسا بشر سمجھتے ہیں تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ لوری ایسا سوال ہو جائے. اعلیٰ حضرت کا جواب سنیے. اب میں دیکھتا ہوں کون کون رضوی بیٹھا ہے. گوڈے چھڈی یار سونے، گوڈے والا مینوں بندہ نہیں چنگا لگتا، ناراض نہیں ہونا. گوڈے والا بندہ میرے وارے ہی نہیں، نہ موبائل والا نہ گوڈے والا. اب ذرا توجہ میری طرف. اعلیٰ حضرت نے قلم اٹھایا اور پتہ کیا کہا؟ فرمایا یہ حق ہے، یہ سچ ہے، جب بھی کوئی نبی پیدا ہوا اس کا جسم اقدس ہر قسم کی علائق سے پاک ستھرا، طیب، طاہر، نظیف اور اطہر ہوتا تھا. فرمایا کچھ اور ہستیاں بھی ہیں. سائل کہتا ہے کون؟ فرمایا ایک حسن ہے، دوسرا حسین ہے. بولو 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 سبحان اللہ پیار سے. بولو. بھائی توجہ ہے کہ کونی آپ حضرات کی؟ یہ اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ آپ نے 30ویں جلد کے اندر لکھا ہوا ہے. ان کو سمجھ آئیے؟ کوئی نہیں آئیے. اور ادھر دیکھیے، لوگوں نے نا اپنے مزاج کے مطابق صحابہ کو مانا ہے، اپنے مزاج کے مطابق. پروفیسر صاحب ایسے ہی ہے جی، اپنی جزاک اللہ من پسند کی شخصیات کو صحابہ سمجھتے ہیں. اور اہل بیت بھی 2 4 5 10 11 12 14 بریکاں. میں کہا بس ہے، سنیوں کی مجھے ضرورت ہے نا. اپنی من پسند کی شخصیات نہ صحابہ ہے نہ اہل بیت. صحابی کون ہوتا ہے؟
جسے خدا رسول بنا جائے. اہل بیت بھی خود نہیں بن سکتے. وہ الگ بات ہے کہ آج کل کئی شجرے پٹو تو پیچھوں پتہ نہیں کی کچھ نکل دیتے انہیں شاہ مانو ہاتھ پا لیا ہے. جڑا اصلی سید ہوندا ہے نا, کیوں شاہ صاحب, جڑا اصلی سید ہوندا انہوں صفائیاں نہیں دینیاں پیندیاں. اوئے بولو تے صحیح نا. لیکن اللہ دی قسمیں علماء بیٹھے نے پوچھ لو, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑے بندے نے صرف اپنا پیو بدلیا, اے آکھیا کہ میرا اے ابا نہیں میرا اے ابا ہے, نسب بدلن دی کوشش کیتی نا, فرمایا دے اتے سارے جان دی لعنت ہوندی ہے. سمجھ آئی نا. ایک نسب بدل کے کوئی ہوڑی قوم ہے نا تے جنا میں رانے بن جانا, میں میاں تے چوری تے رائی تے چٹھے گوندڑ پتہ نہیں کیا کیا بلاواں تے خان ملک بن جاندے ہو. بندے دے پتر بنو. معیار قبیلے نہیں ہے, معیار تقوی ہے. معیار قبیلے, معیار کیا ہے؟ تقوی ہے. کھلوتا رہے ہوتے اللہ اللہ تے خیر چلا, وہ توجہ ہے. آپ اس بات کو سمجھیے آپ حضرات. لیکن ایتھے قوماں بدلن دا شوق ہے, لیکن یار انہاں دے اُتے ایڈی لعنت ہے جڑی عام قوم بدل کے دوے پاسے ٹر جان, تے انہاں دا کی بنے گا جڑے پچھوں تے پتہ نہیں مسلی سن تے انہاں نے شاہاں نو ہاتھ پایا تے شاہ بن گئے. تسی دسو یار تسی کڈا ظلم کمایا ہے, وہ تانوں شرم نہیں آؤندی کیڑے گھر نو ہاتھ پایا جائے؟ تانوں شرم نہیں آؤندی یار؟ رسول اللہ کا گھرانہ قیامت تک کے لیے یہ ختم تو نہیں ہو سکتا. اور میں اگلی بات آپ کو بتا دوں, انہاں دیاں نشانیاں سنو کی نے. جڑے 2 نمبر ہون گے نا, سیدنا ابو بکر صدیق دے بھی گستاخ ہے. بولیا جنا کتے کو فوت نہ ہو جائے, تکڑیاں گلاں جے نا. اچھا اس تو بعد اپنے مرضی دے سب تو زیادہ وٹ انہاں نوں تاں لگنا جدو حضرت امیر معاویہ دا ذکر ہونا ہے. سب تو زیادہ وٹ ہے. کہ میں آکھیا تیرے گندے ہون واسطے نہیں کافی ہے کہ جنوں رسول نے سید آکھیا ہے نا, اس حسن دی جدو صلح ہو گئی ہے تو ساڈی بھی صلح ہو گئی ہے. کیونکہ امام حسن اور حسین یہ جنت کے سردار ہیں, تے جنت دے سرداراں دی جو صلح ہو گئی ہے نا تے مراسیاں نے سڑ دیاں ہی رہنا ہے. اگر تو سڑدا پھردا ہے نا حضرت امیر معاویہ تو پتر سوچی بھی نہ. اگر تو سچا سچا سید ہوندا تے تو کہنا سی میں اپنے جد کریم امام حسن دے پیچھے کھلوتا. تینوں بہت ہی سمجھ آ گئی ہے. میرے کو علم چپ تیرے علم دی ایسی دتا ایسی چک کے تو طریقاں تے آ گیا اہل سنت دے اندر. ذمہ داری سے بات عرض کر, خبردار ابو بکر کی الف سے لے کر امیر معاویہ اور حضرت ابو سفیان سمیت علی کی یہ تک سب سے ابا کو مانا. ایک منٹ اے جڑا ڈرامہ کیتا جاندہ ہے نا, او جی شرطاں ٹوٹ گئیاں. میں کہا صلح کے دنال حضرت امام حسن دنال, تو میں کہا امام حسن 10 سال بعد جیندے رہ سن. امام حسن نے تے گل نہیں کی تھی. چوڑیا تو کون ہے؟ جھوٹ ہے رافضیوں کا یہ. اور اگلی گل ہے, میں ذمہ داری دے نال کہہ رہے ہیں, اگر پروفیسر صاحب بول دینا تو مطلب کو میں کو گل کیتی ہے. گوئیے سانو مذہب سکھان گے. امام حسن نے جدو پردہ فرمایا نا شہادت, اس تو بعد 10 سال تک امام حسین زندہ رہے ہیں. کتھے بیٹھے ہو؟ اگر انہاں 20 سالوں دے وچ نہ امام حسن کو مسئلہ نہ امام حسین نو مسئلہ ہے تے 14ویں صدی دے تینوں کیوں مسئلہ بن گیا ہے؟ ہن سمجھ آئی ہے؟ بکواس بند کی جائے. صحابی رسول ہیں, بالکل ان کے خلاف بات نہیں ہو سکتی, نہ صحابی رسول کے خلاف اور نہ آل رسول کے خلاف. ہم سنی ہیں. ادھر ویکھو میں تانوں گل دساں, آل رسول اور صحابہ پتہ کی شے نے؟ جویں ساڑیاں 2 باہواں سمجھ لو, 2 اکھاں سمجھ لو, 2 لتاں سمجھ لو. ایک اکھ نہ ہوے تے تاں وی کانا. زندہ بندہ بولے, دوسرا بندہ سجے کھبے, منہ بھی پچھانو ذرا. ایک لت نہ ہوے بندہ لولا تے لنگڑا ہوندا ہے, اور ایک بان نہ ہوئے تے بندہ تامی ناکارا ہے. جس کے پاس ایک ہے وہ ناکارا ہے, کم داؤ ہے. جس کے ایک ہاتھ میں صحابہ ہے, دوسرے میں اہل بیت ہے. بولو ذرا سبحان اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ.
کوئی آ جاتا ہے شرطاں ٹوٹ گئیاں، کوئی آ جاتا ہے فلانا ہے. امام حسن و حسین کی زندگی، ادھر دیکھو میں آپ کو بات بتلا رہا ہوں، اے ہوں ذرا چیک کرے آجے، میں چیک کردا پیا تو. امام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما جنت کے سرداروں کی زندگی سے کوئی بات ہمیں بتا، یا بعد کے جتنے اہل بیت کے بڑے امام تشریف لائے، اور اگر وہ بھی نہیں، تیری پہنچ نہیں ہے، صرف بک بک ہی کرنا ہے، تو میں نے کہا مہر علی ہو، جماعت علی ہو، معین الدین ہو، داتا صاحب ہو، ان کی کتابیں اٹھا لے. تو مجھے بتا دے کسی صحابی کے خلاف، کسی کے خلاف کوئی بات ہے، میں تیرے نال کھڑا ہو جاواں گا. تے جے نہیں نا تو میں لا لتر لینا ہی. او بولو تے صحیح نا. وہ کئی ٹینشن لے کے بہ جاندے ہو، عقیدے دا پیرا انج ہی دتا جاندا جے. تماشے بنائے ہوئے نے. اگر حضرت امیر معاویہ کے خلاف کوئی بات کریں، آپ امام حسن کا دفاع ہی نہیں کر سکتے. اسی ساری دنیا قربان کر سکتے، امام حسن نو قربان نہیں کر سکتے، امام حسین نو اسی قربان نہیں کر سکتے. تو آ گیا بڑیاں تاریخاں لے کے فلانی ہے. 20 سال تک صلح چلتی رہی، بعد سارے حیات رہے، کسی نو کو مسئلہ نہیں. تینوں بڑا مسئلہ ہے. بولو. ہاں رہ گیا یہ مسئلہ. جنگ ہوئی؟ بالکل ہوئی. تو میں کہا جنگ دسن آ لیا، صلح تیرے پیو نے دسنی ہے. اور ادھر دیکھو میں جڑی گل کردا پیا، نبی پاک نے جنگ کی بشارت نہیں دی تھی، صلح کی بشارت دی تھی. صلح تے آ کے ٹیکنا، صلح تے آ کے کھلونا. یار تماشے بنائے ہوئے نے جناب. اہل سنت کو نئے راستے پر چڑھایا جا رہا ہے. 1400 سال سے طے شدہ مسائل ہیں. زندہ زندہ بندہ جو کہ کھڑے ہو کے سنی بنیا کرو. اور اعلیٰ حضرت سے جب پوچھا گیا نا کہ نبی پاک کی آل کو کیسے ماننا ہے، تو آپ نے نا ہے تو ایک شعر ہی، لیکن سمجھا جائے 2 4 5 10 11 12 اپنی مرضی دے سید نہیں. لوکاں نے آل رسول بھی مرضی دی مننی ہے نا. حالانکہ اللہ تحقیق بات کر رہا ہوں. اور میں اگلی ادھر سنیا جائے، ویڈیو بن دی پئی ہے. دیوبندی ہون، وہابی ہون، شیعہ ہون یا سنی ہون، آج تو 200 سال پیچھے چل جا، جن انہاں دے پرانے سن نا، پرانے علماء کسی بھی مسلک دے، انہاں نو چوک کے انہاں کتاباں چاہے ویکھ لا سارا کچھ لکھیا. اے ہون والیاں ذاکراں تے خطیباں جاہلاں نقیباں نے مسئلے خراب کیتے نے. ہاں ورنہ کتاباں دے اندر اسی یہی تے پٹنے. ہاں یار 1400 سالہ کتاباں پڑھ، سمجھ آئی نا. جتھے امت کھلوتی ہے پیچھے کھلو. ایسے تو اسی کہنے ہیں پیر جی تو اوڈا پیر نہیں جڈا داتا پیر ہے. داتا صاحب کی کشف المحجوب ہے، کھولنا. جو داتا صاحب دی عقیدے نے، میرے نے، مینوں بارے نے، لا نعرہ تو میں. اور غور فرمائیں، اور غور فرمائیں جو میں بات عرض کر رہا ہوں. ایسے اختلافات، سجے کھبے دیاں گلاں، نہ سیر نہ پیر ہے. اعلیٰ حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا مرضی کی اہل بیت نہیں. ادھر دیکھو آپ 200 سال پیچھے چلے جائیں. کتنے سال؟ بٹھے بولو. کسی بھی مکتبہ فکر کی کتاب اٹھا لیں، 2 باتیں واضح ہوں گی. کتنی باتیں؟ پہلی بات توجہ میری طرف رکھنا، نبی پاک کی 4 بیٹیاں ہیں. آئے ہو صدقے جاواں. کتنی بیٹیاں ہیں؟ اے انکار کرنے والے ہون آئے جے. سمجھ آ رہی ہے؟ سب ان کی کتابوں میں لکھا ہوا 4 تھیں. سمجھ آئی؟ اور میں نا تمہیں ایک مسئلہ سمجھاواں. میں دیسی بندہ تو میں دیسی طریقے نہ گل سمجھانا. جو نبی پاک کی بیٹیوں کو نہیں نہ مانتا، یہ مسلمان مننا تے بڑی دور دی گل ہے. میں بندہ ہی نہیں مانتا اس بندے. میری گل غور دے نال سن اور جرت دے نال سن. کمزور بندہ مینوں ویسے نہیں سن سکدا. اے میں تانوں دسدا پیا جے. تے جیڑے میں 4، مینوں نہیں پتا میرا اگلا صاحب ہی ہے یا کوئی نہیں، تے جیڑا میں ہےگا نا سن لو. 1400 سالہ عقیدے دی ترجمانی کران گے، کوئی نواں راہ نہیں کڈاں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں ہیں. انکار کرنے والا کیسے ہمارا سجن ہو سکتا ہے؟ عمران خان تے پرچے جنہیں نا، ایک پرچہ یہ ہے کہ یہ کو تی ہے تو ماندا نہیں پیا. اسی طرح شاہ جی پروفیسر صاحب ایک پرچہ یہ بھی ہے، مینوں نہیں پتا یہ کو کڑی ہے نہیں ہے، منیا ہے نہیں منیا. انہاں نوں ابے دا نہیں پتا تو کڑیاں دا کتوں پتا لگے؟ نہیں توجہ فرما رہے. چونکہ سب دے غلام تے بڑے عجیب ہو گئے. او کو بیٹھا تو نہیں بلے والا.
ਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮੰਡਾ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾ ਸੀ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਤਾਈਂ ਨੂੰ ਅਪੜਾਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ को माफ़ी मंगे तो हट के बाबे खादिम को मंग लवे। इधर वेख्या जे माड़ा जा खत्मे नबूवत ते गल हुंदी सी, बाबा धरने दा आर्डर दिंदा सी ते नाल ही कहंदा सी असीं तुहाडे ते शैल सिट्टांगे, तुहानूं इंज करांगे ऐदां मुल्क नहीं चल सकदे। ते अपनी पूछल ते पैर आया ते नाल ही फौजियां ते हमला कर दिता ते फौजियां ने भी तुनिया जिवें तुनण दा हक हुंदा सी। आ बैठे ये जांदे जे एक मिनट ये जांदे जे हमले के अगे कहंदा सी उत्तों आर्डर आया, मैं क्या हुण ओहदे तो भी उत्तों आया। हुण चन्न मेरा मखणू समझ आई है, अज भी माफ़ी मांग ले। तू बड़ी अच्छी गल कीती सी इमरान खान ने ओ वड्डी असैम्बली दे विच चल के हैं जनरल असैम्बली अकवाम मुतहिदा कि साडे दिल दे विच नबी पाक ने। ते मैं क्या तेरे दिल दे विच नबी पाक ने ते जिहड़े नबी पाक दे दीवाने ने उन्हां तो तू शैल सिੱਟਦਾ है, उन्हां नूं जेलां छिड़दा है। ऐ किहड़ा दोगला रंग है, उत्थे चल के अपनी गुड्डी इंज चढ़ाण दे है, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਖਾਦਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੋਲੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਜਜ਼ਾਕੱਲਾ। और ये मसला समझने की कोशिश करें। मैनू इत्थे मुफ्ती मुनीब रहमान साहब की गल बड़ी चंगी लगती है। मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने आख्या सी तुसीं ये जिहड़ा तशद्दुद दा राह अपनांदे पे हो, एक तो तुहानूं पैना महंगा, इन्हां ने तो पचा जाना है, तुहाडे कोल नहीं पचा होना। जिहड़ा छड्डदा सी जमात मैं पाकिस्तान का मैं छड्ड के, वो मैनू एक बंदा कहंदा तारी साहब सारे ही रोण डे ने, मसला की है? मैं कहा बाबे ने आख्या सी या अल्लाह इन्हां नूं वेख लै जिहड़े तेरे दीन दी राह च रुकावट बनदे पे ना, ये भी रोण ते इन्हां दियां नस्लां भी। बड़ियां बंदियां ने समझाया, कई यकीन करो PTI दे MNA MPA बहुत अच्छे लोग सन जिन्हां बार बार समझाया और यार खान जी ये काम ना करो। खान जी हौसले बड़ियां उच्चियां उडारियां उड़दे सी, इनू ये सी नहीं सी ना पता भी जिन्हां ने पर लाए ने उन्हां ला भी लैणे ने। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਸਾਈਆਂ ਨੇ ਹਜਾਮਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਦੇਤਾ, ਹੁਣ ਬੈਠਾ। ਬਸ ਬੰਦੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਅੱਲਾ ਰਸੂਲ ਕੋ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨੇ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈ। ਇਹ ਵੇਖੀ ਤੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਕਸਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਲਾ, ਜੇ ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਜ਼ਾਮ ਨਾ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਘੱਲਿਆ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਬਾ ਜੀ 100% ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦੇ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਕੰਮ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸਲ ਦਰ ਨਸਲ ਤੁਸੀਂ ਅਜ਼ਮਾ ਲੈਣ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਨਿਜ਼ਾਮ ਮੁਸਤਫਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਨਾ, ਇਸ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ MNA ਬਣਾਓ। ये जड़ा तहज्जुद गुजार बाबा है रसूले पाक की सुन्नत रखी है, दरूदे पाक पढ़दा है, इन्हें जिस वेले या रसूला दा नारा लाया तो स्वाद ही वखरा आएगा। फिर समझ आ? तो मेरे अजीज मेरे भाई इस वास्ते ना, अच्छा ओए अगर इन्हां कुछ ना कीता मेरी गल लिख लो, इन्हां भी दलील होना। आ साडे जज ने जिहड़ा परसों फैसला दिता है खत्मे नबूवत दा, हालांकि इहनूं चाहीदा सी, अच्छा इहदे विच सुन्नी वाबी शिया देवबंदी सारे मजहब वाले लोग सन। उन्होंने आख्या जज साहब तू फैसला गलत दिता है, और एक कादियानिया ने जी तफसीर सगीर लिखी वो कुरान को हथ भी नहीं ला सकते, क्योंकि वो अपने नबी का दावा करते हैं, वो नबी की वही है, अपने नबी की वही नूं खोलन। ये कुरान साडे नबी की वही है, इनू कादियानी हथ ला सकता, ये तफसीर किवें कर सकता है? वो जज साहब जिहड़े सन, मैं क्या जज साहब देखो उलमा लाए अमल तैयार करते पे ने, तू ये ना समझ भी ये चुप ने। और जज साहब मैं तेन एक गल दस देवां, तू अपने तो पहले जज्जां नूं वेख ला, तू अपने तो पहले हुक्मरानां नूं वेख ला, सारे सरकारी नौकर जेड़े जेड़े गए ने जलील होए ने, ते जेड़ा सरकार दा नौकर बन के गया बचे होए। जज साहब सरकार दा नौकर बन, सरकारी नौकर
علماء نے تینوں 2 باری سمجھایا لیکن تینوں لگاماں جڑا پائیاں نے نا انہاں کہنی ایداں نہیں ایداں نہیں ایداں. جائی صاحب بندے بن جاؤ. نہیں رہنا تہاڈا نام, نہیں رہنا تہاڈی نسل دا نام. اگر حضور دی ختم نبوت تے انہاں ڈاکواں نوں تحفظ دتا, میری گل لکھ لا جائی صاحب, جے تیریاں نسلاں نہ بدبودار ہو جان. تانوں بڑی پہ دیکھو مولوی صاحب کیسی لینگویج استعمال کر رہے ہیں. ہاں میں کہا ساڈے ٹیکس تے پلنا لیا. زندہ بندہ زندہ بندہ زندہ بندہ. تینوں کہ نہیں اجازت دیتی ہے ختم نبوت دا قانون کیا پاس نہیں ہویا؟ وہ تو ساڈی مسجد ورگے مسجد دا محراب اور مینار نہیں بنا سکتے. اسی اپنے پاکستان دے قانون نو اپلائی کرنا چاہنے ہیں, تو قانون دے رکاوٹ بندا پیا. تینوں زیادہ سمجھ آ گئی ہے. ماشاءاللہ جدوں دے جناب ہونی آئے نے جن نے تسی اچھے فیصلے کیتے نے سانو سارا ہی پتا. لیکن تہاڈی اپنا ہے, لائی رکھو ککڑ دے منہ نو شورا لگا ہے, لائی رکھو. لیکن دین اسی آکھیا تسی جو مرضی ساڈے نال کر لو, لیکن ختم نبوت دے نال غداری. جائی صاحب علماء بار بار سمجھا رہے ہیں, سمجھ جاؤ چنگی گل ہے. تسی خود چاہندے ہی نہیں ملک دے وچ امن ہوے, تیرے کول جو فیصلہ نہیں ہوندا تے پرا ہو مفتی منیب نو بٹھا. تینوں دسے فیصلہ کداں ہوندا ہے. یعنی سارے مسلکاں دے علماء اور انہاں دی رائے نو تو پیچھے سڑ دیتا ہے. تو کی خیال تیرے نزدیک صرف ایک قادیانی نے جنہاں نو تو کہنا نہیں وہ قرآن کی تفسیر کر سکتے, اپنی مرضی کر سکتے ہیں. پاکستانی بندہ ہوئے, پاکستان دے وچ رہندا ہوئے تے کہے میں پاکستانی نہیں, مینوں اجازت دیو میں جو مرضی تشریح کراں, دے دیو گے اجازت؟ تے جڑا قادیانی اپنے آپ مسلمان کہندا ہی نہیں, ساڈے قرآن دی اجازت تسی دتی کیڑی جرت دے نال ہے کہ وہ ساڈے قرآن دی وضاحت کرن؟ اگر پاکستان دے وچ رہن والا پاکستان نو نہ مننے اور قانون دی وضاحت آپ کرے غدار ہے, تے جڑا میرے نبی دی ختم نبوت نو نہ مننے قرآن دی تشریح کرن والا بھی غدار ہے. جائی صاحب مہربانی کرو, یہ افراتفری تسی آپ پھیلا رہے ہو, یہ افراتفری تسی آپ پھیلا رہے ہو. تواڈے کول دا جواب نہ اخلاقی اعتبار نال ہے, نہ مذہبی اعتبار نال ہے, نہ قانونی اعتبار نال ہے. اور میں سمجھنا اگر مسلمانیت ہوے نا تے تانوں ساری سمجھ آ جانی چاہیے, پر پتہ نہیں تسی بنے ہوئے کیڑی شے دے ہو. تانوں کوئی عالم دین نہیں سمجھ آیا, پورے پاکستان دے مسلماناں دی آواز نہیں سمجھ آئی. کی دتا کی ہے قادیانی نے تینوں, سانوں دس تے صحیح نا. ایڈا ہی تو آ گیا لکھ سکتے ہیں کر سکتے, کیوں لکھ سکتے ہیں بھائی؟ وہ تے قرآن نو ہاتھ ہی نہیں لا سکتے, کیوں؟ انہاں دا اپنا نبی انہوں مانتے نے جھوٹے غدار. یہ تو قرآن نے بھی انہوں کافر آکھیا تے ساڈے پاکستان دے قانون نے بھی انہوں کافر آکھیا, تو انہوں تحفظ دیندا پیا. وہ انہوں دا جدو نبی اپنا ہے تو انہوں چاہیے اپنے جھوٹے نبی دی وہی چکڑنا. میرا نبی بھی سچا ہے, میرے نبی دا قرآن بھی سچا ہے. یہ دی تشریح اسی کر سکنے ہیں, وہ تو کر ہی نہیں سکتے, وہ تو ہاتھ ہی نہیں لا سکتے. اس واسطے جائی صاحب نہ دنیا خراب کرنا آخرت خراب کر. پہلے انہوں ویکھ لا کنے ذلیل ہوئے نے, ویکھ لا. چلو تینوں نہیں سمجھ آؤں, سواد لے لے سواد, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن مسلمان دا نعرہ لاؤن والا, کلمہ پڑھن والا, سانو ویسے مینوں اللہ دی قسم مینوں توقع نہیں سی, مینوں یہ سی یہ علماء دی قدر کیتی جائے گی, پر لگاما ہی کسے ہور دے ہتھی نے. کوئی نہیں, تینوں بھی سکون ہو جائے گا, نو ٹینشن, پریشان نہ ہو, بات کہیں دور نہ چلی جائے. تھک نہیں گئے ہو؟ ویکھیا ہی او دسو نو بیٹھے ہو. دیکھ لو پروفیسر صاحب, اس بندے دا ایک اپنا ہی ذوق ہے. ادھر ویکھو میرے حال, صحابہ ہوں یا اہل بیت ہوں, اپنی من پسند کی شخصیات نہیں. صحابہ بھی وہ مانیں گے جن کو قرآن اور حدیث نے صحابہ کہا ہے, اور اہل بیت بھی اسے کہیں گے جسے قرآن اور حدیث نے مانا ہے. رہ گئی نبی پاک دیاں بیٹیاں تے کنیاں نے؟ عمران خان ایک دھی نو نہیں ماندا, کیس چلدا پیا, سارے کہندے نہ اہل کرو نہ اہل کرو نہ اہل کرو. کیوں کہندا دھی نو نہیں ماندا. میں کہ یار میں نہیں پتا دھی ہے نہیں ہے, منو نہیں منو, مینوں نہیں پتا, لیکن ایک مینوں مسئلہ سمجھ آ گیا ہے. غیرت والے انہیں جانتے نے بھی جیڑا دھی دا منکر ہوے نا وہ ہوندا نہ اہل ہے, تے میں کہا جڑا اپنی دھی دا منکر ہے جی وہ نہ اہل ہے, تے جڑا رسول دیاں دھیاں دا منکر ہے وہ دے بارے دسو کیا فتویٰ ہے. ہوں سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟
اور 200 سال پرانیاں کتاباں چوک کے ویکھ لو، سب نے لکھیا نبی پاک دیاں کنیاں تیاں، آ چوک کے میں دسو بعد والے جڑے نے نا بعد والے جاہل انہاں نے آ کے آکھیا جی کوئی نہیں جناب تو فلانا ہے، میں کہ تیرے پیو میں ساریاں لکھے ہے، چک نہ فروع کافی اصول کافی، چک بہار الانوار، چک ساڈے سامنے ساریاں، تیری ایک ایک چیز کھول کے 14 کتاباں تو فقیر گنوا سکدا ہے، تماشے بنائے نے یار تساں۔ اور اگلی بات اہل بیت کون ہے؟ اے دوسری گل متفقہ، اہل بیت میں سب سے پہلے نبی کی بیویاں آتی، نبی کی بیویوں کو شمار نہ کیا جائے تو اہل بیت بن سکتی، اور یہ قرآن کی نص سے ثابت ہے۔ دوسرے نمبر پر نبی پاک کی ساری اولاد اہل بیت میں ہے، تیسرے نمبر پر وہ گھرانے جن پر صدقہ اور زکوٰۃ حرام ہے، اور وہ ہیں آل جعفر، آل عقیل، آل حارث، آل عباس، آل علی، یہ 5 گھرانے۔ اور اس کے بعد اہل بیت میں کون ہے؟ یاد رکھو ضمناً آ گئے لیکن تفصیلاً بتا رہا ہوں۔ چوتھے نمبر پر وہ ہستیاں پہلے آ گئیاں نے لیکن دوبارہ پھر کہہ رہے ہیں جن کے اوپر چادر دے کے نبی پاک نے فرمایا تھا، جناب حسنین کریمین، جناب سیدہ پاک، جناب مولا مرتضیٰ، خود میرے نبی فرما اللہم ہؤلاء اہل بیتی طہرہم تطہیرا، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ السلام نے خود خاص فرمایا، کیوں؟ فرمایا بیویاں اور وہ قرآن سے اہل بیت ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ وہیں پر آگے اہل بیت نہیں، فرمایا میری اہل بیت کا سلسلہ حسن حسین سے چلے گا، ان کے اوپر چادر دے کے بتا دیا کہ حدیث سے یہ بھی اہل رسول ہیں۔ ہم جن کو قرآن نے اہل بیت کہا ہے ہم انہیں بھی مانتے ہیں، اور جن کو حدیث میں کہا گیا ہم انہیں بھی مانتے ہیں۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے، اور یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے حضرات۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات اقدس ان ہستیوں میں سے ہے، اجے صرف تعارف دے ویچی گھنٹہ ننگ گیا جے، سمجھ آ رہی ہے؟ امام ادھر دیکھو امام علی پاک کی ذات اقدس کیا ہے۔ جامع الترمذی میں روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام کے رازدار صحابی حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کہتے ہیں میں اپنی اماں جی کے پاس گیا، میں کہا میں نا نبی پاک علیہ السلام نو ملن جانا، اماں جی مینوں اجازت دیو۔ فرماندیاں نے اماں نے مینوں آکھیا بھی پتر جا تو تاں سکنا ہے بھی جے نبی پاک کو میرے واسطے دعا کراں میں تاں، آواز کمزوروں والی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں کراواں گا دعا۔ حضرت حذیفہ بن یمان کو اجازت مل گئی، آپ گئے، توجہ میری طرف رکھیے گا، آپ جب گئے نا تو کہتے ہیں صحابہ کرام آقا کریم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، نماز مغرب کا ٹائم ہو گیا، میں بات کوئی نہ کر سکا، نماز مغرب پڑھی گئی، اس کے بعد عشاء کا وقت آ گیا، نبی پاک کے پاس بڑے صحابی بیٹھے تھے، میں چھوٹا تھا، میں بات کوئی نہ کر سکا، آپ نے عشاء پڑھائی۔ عشاء پڑھانے کے بعد آپ جلدی سے مسجد سے نکلے، باقی ابھی اپنی باقی رکعتیں پڑھ رہے تھے، نبی پاک باہر نکلے ایک طرف چل پڑے، فرماندے نے میں بھی اوتھے ہی چھڈی نماز سے، میں بھی نبی پاک دے پیچھے۔ اب میں آہستہ سے بولوں گا تو انہوں آپ ہی چاس آ جانی چاہیے۔ فرماتے جب میں پیچھے چل رہا تھا تو نبی پاک نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا، تے اینج اچھی آواز نہ لا کے اے جڑا پیچھے آندا پیا ہے اے حذیفہ تے نہیں، تے جے حذیفہ تے جا پھر اللہ تیری بھی بخشش کرے تے تیری ماں دی بھی کرے، جا۔ اے تو انہوں سن کے چاس آئی ہے کوئی نہیں آئی ہے؟ تے دسو پھر حذیفہ بن یمان نو کتنی چاس آئی ہونی ہے؟ نبی پاک نے فرمایا حذیفہ ادھر آ، میں کہتا دل و دل ہی خوش ہو گیا، بلے او بلے، میں تو سوال کیتا ہی نہیں ہے، یہاں تو بتانا بھی نہیں پڑتا اور جھولیاں بھر جاتی ہے نا۔ نبی پاک نے فرمایا حذیفہ ادھر آ، کہتے میں قریب گیا، آپ نے فرمایا ان ھذا ملکن، اینج دور کر کے نبی پاک نے کوئی شے نیرے چ پئی دسدی سی، پچھانی نہیں سی جاندی لیکن لگدا سی کوئی شے ہے، فرمایا آئی فرشتہ، کہ آئی لم ینزل الارض قط قبل هذه اللیلہ، آج کی رات سے پہلے یہ فرشتہ کبھی زمین پر نہیں آیا تھا۔ ہن میں مٹھا جہا چیک کرنا جڑے چوپ شاہ بن کے بیٹھے ہو، شاید تمہیں سمجھ آ جائے ہے کیوں شاہ صاحب، یقین کرو اسی جڑے شاہ دی اللہ دی قسم میں گل کردا پیا نا، او نیزیاں تے چڑھ کے بھی بولدے رہ گئے سن، آونا دی میں گل کردا، چوپ نہ کریا کرو، او بھائی کھاری کیتی انہاں نے مدینے جاؤ، گل سنو، نبی پاک کو پتا ہے کہ آسمانوں سے کون دنیا پہ کتنی مرتبہ آیا ہے۔ میں مٹھا دیا بولاں گا جی آسمان والیاں نو جان دے نے تو غلاماں نو نہیں جان دے نے، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات،
یا رسول اللہ فرشتہ کی کرن آیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا استأذن ربہ ان یسلم علیہ، انہیں نہ اپنے رب نو آکھیا ہے وی باری تعالیٰ مجھے اجازت دے میں نہ حضور کو سلام پیش کر کے آؤں. ناانصافی نہیں کر لو، سیدھے ہونا تھوڑا جہا، ناراض نہ ہونا. توجہ جزاک اللہ. انہیں نہ اجازت منگی مینوں سلام کہنا آیا ہے. ایتھے نا دیکھو دو نظریے بن جاندے نے ایتھے. ایک بندہ کہندا ہے دیکھا تم یہاں ہر جمعے کھڑے ہو کے یا نبی سلام علیکہ کہتے ہو، یہاں نہیں پڑھنا چاہیے. اچھا تو میں کہا کہاں پڑھنا چاہیے؟ کہندا دیکھو فرشتہ آسمانوں سے حضور کے پاس آیا تھا، پاس چل کے پڑھنا چاہیے، مدینے چل کے پڑھنا چاہیے. میں کہا بلے بڑا نکتہ دیتا ہی. تو کی سمجھے ابھی امام احمد رضا دے غلامہ دم ہم کوئی نہیں. میں تیری پھٹی انج دی پوچھاں گا نا. اب بولتا صحیح نہ سنی بن کے یار ہے. شاہ صاحب، پروفیسر صاحب، حضرات علماء، شاہی صاحب یہ توجہ طلب، نصر اللہ صاحب بات توجہ طلب ہے. کہندہ دیکھے سلام کہنے کے لیے وہ آیا تھا حضور کے پاس، تو آپ بھی سلام مدینے میں چل کے کہہ سکتے ہیں، یہاں نہیں کہہ سکتے. ہاں میں کیا ملا جی یہ عقیدہ نہیں نکلتا. عقیدہ یہ نکلتا ہے پہلے مجھے یہ بتا یہ فرشتہ جہاں تھا وہاں کرتا کیا تھا. اب یہ علماء کو سمجھ آ گئی، تمہیں سمجھاتا ہوں. کہندہ میں نو نہیں پتا. میں کیا پتا ہوندا تے سننی نہ ہوندا. قرآن پڑھ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ جہاں بھی تھا یہ وہاں بھی درود و سلام پڑھتا تھا. پھر یہ اجازت ملی کہ اب مدینے میں جا. میں کیا ترجمہ یہ بندا ہے جتھے بھی رہو درود و سلام پڑھیا کرو، ایک وقت آئے گا مصطفیٰ مدینے ساتھی لین گے. اے بولا سبحان اللہ. سنو توجہ ہے. جزاک اللہ. ایمان نال دس بھائی سواد آیا کہ نہیں؟ ایمان نال یہ ہے. جزاک اللہ. ہاشمی صاحب سلامت رہو، تسا مینوں شاباش دیتی، میں بھی جوان ہو گیا. اللہ اپنوں برکت دے. دیکھو یہ ہیں دو فکریں، سمجھ آئی؟ یہ ایک فکر کا نام وہابیت ہے اور دوسری کا نام سنیت ہے. ایک کہندہ دیکھو سلام نہیں تم کہیں پڑھ سکتے، مدینے میں چلو. میں کیا بلے ہو تیرے نطقے تھے، نکتہ نہیں تھا نطقہ تھا نا. تو میں کیا اصل مسئلہ یہ فرشتہ جہاں بھی تھا نا سارے فرشتے پڑھتے ہی درود و سلام ہے. تو میں کیا جڑا درود و سلام پڑھدا رہے انہوں اللہ کہندا ہے بھی ایتھے پڑھدا رہیا نا، چل ہن ساڈے یار دے روزے تے بھی پڑھ کے آ. اینج تیری حاضری. اصل مطلب ہی تو قوم نو حضور تو دور کری آنا ہے، حالانکہ گل نیڑے کرن دی ہے. کو سواد آیا کہ کوئی نہیں آیا؟ لو جی ٹائم میں پورے 10 منٹ اتنے لے گیا. 1 منٹ او بیت صحیح نا، او بیت صحیح تھلے اللہ دیا بدیا. او ویکھ لا یار آ بلانگ میرے نال ہوئے نا تو میں 3 گھنٹے تقریر کر جاواں. توجہ ہے؟ بولو کہ صحیح نا. میں مینوں تواڈے قبرستان دا پتہ ہی نہیں، میں تو زندہ لوگوں سے. اور اگلا جڑا نقطہ دینا ہے اے توجہ کریا جی. فرمایا استاذن ربہ ان یسلم علیہ، اس نے اپنے رب سے کہا باری تعالیٰ مجھے اجازت دے میں حبیب کی بارگاہ میں چل کے سلام پیش کر کے آؤں. اللہ نے نہیں آکھیا بھی تو ایتھے کردا اے ٹھیک نہیں. فرمایا ایتھے کرنا اسی تیرے تے راضی ہاں، ہن اوتھے بھی جا. صدقے جاواں ٹھیک اوتھے بھی جا. لیکن اگلی گل فرمایا جب یہ آنے لگا نا آئی نقطہ یہ سمجھ جاویں تو سواد آئے گا، عقیدے دا پیرا بھی ہو جائے گا. فرمایا وَيُبَشِّرَنِّي، اللہ نے فرمایا اے ہن میں خطیبہ نہ لے جے ترجمہ کردا پیا. فرشتہ جاندا تے پیا نا سلام کرن، تے جاندا نا ساڈا ایک پیغام بھی لے جا. جاندے ساڈا ایک پیغام بھی ساڈے یار تک پہنچا دے. کیڑا؟ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ.
بتا دینا حبیب تیری بیٹی جنتی عورتوں کی سردار ہے اور حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. بولیے ذرا انصاف فرمائیے سارے حضرات. رکو لال رومال والا پتہ کیوں کہندا ہے کسی کا سلام نہ پہنچایا کریں. ایسا ہی ہے جی. ویڈیو آپ دیکھتے ہوں گے کہتے ہیں نبی پاک کے جب روزے پہ جانا چاہیے نا تو بس آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے باپ نے سلام بھیجا ہے, میرے دوستوں نے بھیجا ہے, یا رسول اللہ ہماری یہ سلام لے لیں, یہ پیغام لے لیں. نہیں, آپ نہیں کہہ سکتے. میں کیا چھڑکڑیاں تیری مننا یا حدیث پاک دی اصل نو مننا. اللہ نے فرشتے نو آکھیا بھی تو جاندا پیا نا ساڈے یار ال کہ آہو, فرمایا جدو سلام آکھے نا تے نال ساڈا پیغام بھی دینا ہی. جدو فرشتہ آوے تے اللہ پیغام دیندا ہے تے جڑا ایتھوں مصطفیٰ نو سلام کرن جاوے اونوں تسی اپنا پیغام دے سکدے ہو کہ جویں فرشتے نے رب دا سنایا تو ساڈا ہی سنا چھڈی نا. توجہ ہے. جو بھی یہاں سے جائے آپ اپنا پیغام دے سکتے ہیں. جب رب نے بھیجا ہے حضور کی بارگاہ میں پیغام بھیجنا تو رب کی سنت ہے. بیٹھے ہو, اس واسطے جاگنا چاہیے. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے بارے میں باقاعدہ صحیح و سند روایت کے ساتھ ان کے شان و کمائل و فضائل کو بیان کیا گیا. ابھی یہاں تک اگر میں کبھی یعنی موقع ملا میں جیندہ رہا تو میں نے دسیا جے صرف چند باتیں ابھی ہوئی تھیں. امام حسین کی ولادت سے لے کر شہادت تک بھی ایک موضوع ہے, اور میں کدی جیندہ رہا تو میں نے دسیا جے. اور میں پتہ موضوع کیا بیان کروں گا, اے بھی سن لو انشاءاللہ. ایک ہے ولادت, ایک ہے شہادت. میں نے کہا ولادت اور 7 سال یہ تو نبی پاک کے ساتھ گزرے, یہ بھی سارے بیان کرتے. شہادت کربلا میں اے بھی بیان کر دیو تے وچلے 50 سال کے نے دسنے نے. میں تو انہوں وچلے 50 سال دس کے جاواں گا. اگر کبھی زندہ رہا تو مجھے بتانا. یہ موضوع چھیڑیں گے. آج کے لیے یہی بات ختم کرتے ہیں. دعوت اسلامی تہاڈی اپنی تنظیم ہے, یہ نال پیار کریا کرو, مدنی چینل ویکھیا کرو. اللہ تعالیٰ تہاڈی ساڈی حاضری قبول فرمائے. سلام واسطے کھڑے ہو جائیے. مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام شمع یا نبی سلام علیکہ یا رسول